होता है ऐसा कि बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक जाने वाला कभी वापस लौटकर नहीं आता। आखिर कहां गुम हो जाते हैं हजारों टन वजनी जहाज और क्यों उनका एक निशान भी नहीं मिलता? दुनिया की सबसे बड़ी पहेली का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। गहरे समंदर के बीचों बीच है एक ऐसा इलाका जहां अब तक 1000 से भी ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। अटलांटिक महासागर का एक ऐसा हिस्सा जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका। पश्चिम अटलांटिक महासागर का यही हिस्सा कहलाता है बरमूडा ट्रायंगल। यही है दुनिया का सबसे रहस्यमयी इलाका। जरा गौर से देखिए इस त्रिकोण को। कोई इसे मौत का त्रिकोण कहता है तो कोई इसे भूतहा त्रिकोण कहता है। ये त्रिकोण मियामी, फ्लोरिडा और सेंट जॉन्स से मिलकर बनता है। देखिए इस इलाके को। यहां से अब तक कई समुद्री और हवाई जहाज हैरत अंगेज रूप से गायब हो चुके हैं। हैरत की बात तो यह है कि खोजबीन की लाख कोशिशों के बावजूद उनका अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। कोई नहीं जानता इन जहाजों को आसमान निगल गया या समंदर लील गया। इस ट्रायंगल में फंसते ही जहाजों का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है और जो भी इस ट्रायंगल के भंवर में फंसा उसका फिर कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि कुछ लोग इसे सुपर नेचुरल ताकत की करामात मानते हैं, कुछ लोग इसके पीछे खतरनाक समुद्री जीवों की भूमिका की जांच भी कर रहे हैं, तो कुछ इसे समुद्री लहरों का तांडव बताते हैं। दावा तो ये भी किया गया है कि इस समुद्री क्षेत्र के बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्राइड गैस का भंडार है। इस गैस की वजह से उठने वाले बुलबुले किसी भी जहाज के अचानक डूबने का कारण बन सकते हैं। लेकिन जब अमेरिका ने ज्योग्राफिकल सर्वे कराया तो पता चला कि बीते 15,000 सालों में समुद्री जल में से गैस के बुलबुले निकलने का कोई भी सबूत अब तक नहीं मिला है। तो ये भी तर्क सामने आया कि हैवी मैग्नेटिक इलाका होने की वजह से यहां जहाजों का नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आज तक किसी भी जहाज का मलबा क्यों नहीं मिला है। ट्रायंगल के रहस्य ने ना जाने कितनों को फैसिनेट किया और कितनों ने इस पर किताबें लिखी। यहां तक कि हॉलीवुड ने तो इस पर पूरी फिल्म ही बना डाली। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई हादसे के 17 बरस बाद। गायब विमान के एक पायलट के आखिरी रेडियो संदेश का खुलासा हुआ।
1962 में एक अमेरिकी मैगजीन ने विमान चालकों और नेवल बेस के बीच हुई आखिरी बातचीत का ब्यौरा छापा और ये आखिरी संदेश था, हमें नहीं पता हम कहां हैं, पानी भरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। ये खुलासा अमेरिकन नेवी के एक अधिकारी के 23 अगस्त 1948 की रेडियो लॉगशीट के हवाले से किया गया। इस रहस्य का यही पहला खुलासा था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी सुपर नेचुरल पावर का हाथ बताया गया। लोगों को ये भी लगने लगा कि इन हादसों के पीछे जरूर किसी रहस्यमय शक्ति का ही काम है। वैसे तो इस बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने का सिलसिला सन 1872 से जारी है। 1872 में सनाई नाम का जहाज बरमूडा ट्रायंगल में डूब गया, जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चला। सन 1945 में फ्लाइट 19 का पूरा बेड़ा, जिसमें नेवी के 5 हवाई जहाज भी शामिल थे, बरमूडा ट्रायंगल में समा गया। सन 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। सन 1948 में 4 इंजन वाला जहाज ट्यूबो ट्रायंगल में खो गया। जहाज में सवार 31 लोगों का कोई पता नहीं चल सका। सन 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा पलट झपकते ही लापता हो गया। सन 1952 में ब्रिटिश जहाज 33 लोगों के साथ समंदर में समा गया। सन 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त गायब हो गया। सन 1972 में 20,000 टन वाला जर्मनी का जहाज ट्रायंगल की भेंट चढ़ गया। सन 1997 में जर्मनी का एक और विमान बरमूडा ट्रायंगल का शिकार हो गया और 1 जून 2009 को एयर फोर्स की फ्लाइट 447 भी इसी बरमूडा ट्रायंगल में न जाने कहां गुम हो गई। बरमूडा ट्रायंगल में न जाने कौन सी रहस्यमय शक्ति है जो बड़े से बड़े जहाज और हवा में उड़ते विमानों को भी अपनी ओर खींच लेती है और फिर पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाता है। पिछले 500 सालों से यह रहस्य अब तक नहीं सुलझ पाया है। ये रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल 500 वर्षों से न जाने कितनी कहानियों को अपने आप में समाये हुए हैं। कितने ही सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल सका है। ये धरती का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जहां वैज्ञानिक भी खुद को लाचार पाते हैं। वैज्ञानिकों की पूरी फौज बरमूडा ट्रायंगल के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में जुटी है, लेकिन आज तक कोई इसे सुलझा नहीं पाया है। 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस बरमूडा ट्रायंगल को अब समंदर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाने लगा है। धरती का ये एक ऐसा हिस्सा है जहां कंपास सही दिशा नहीं दिखा पाते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के सारे नियम बरमूडा ट्रायंगल में आकर टूट जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अब तक 100 से भी ज्यादा हवाई जहाजों को निगल चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि यहां गायब होने वाले सैकड़ों लोगों की लाशें तक नहीं मिल सकी हैं। पिछले 500 वर्षों से रहस्य बने इस समुद्री इलाके के बारे में
سب سے پہلے کولمبس نے دنیا کو بتایا تھا۔ اب کولمبس کو آسمان سے ایک رہسیمئی بجلی گرتی دکھائی دی، اور جو دکھائی دیا وہ تھا آگ کا ایک بہت بڑا گولا جو آسمان سے نکل کر سیدھے سمندر میں سما گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی پہیلی میں اب تک 1000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں لے لی۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب 1 جون 2009 یعنی پچھلے مہینے ہی فرانس ایئر ویز کا یہ ومان جب اس ٹرائنگل کا شکار بنا، تبھی برازیل ایئر لائن TAM کے ایک پائلٹ نے اس علاقے میں آسمان سے آگ کے کچھ ٹکڑے دیکھے اور سمندر کے بیچ اسے اورنج کلر کے کچھ دھبے دکھائی دیے۔ ہے نا حیرت کی بات؟ اس ٹرائنگل کے بارے میں سب سے پہلے جانکاری دینے والے کرسٹوفر کولمبس نے بھی آسمان سے اتری آگ کا ذکر کیا تھا۔ خیر، اس برمودا ٹرائنگل کی سب سے دلچسپ کہانی تو امریکن نیوی کے دستاویزوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ 5 دسمبر 1945 برمودا ٹرائنگل کے رہسیمئی اتہاس کا سب سے حیرت انگیز دن۔ ایک ساتھ 5 ومان لاپتہ ہوئے۔ امریکن نیوی میں ہڑکمپ مچ گیا اور دنیا سن رہ گئی۔ حادثے کے 64 برسوں بعد بھی اب تک قائم ہے۔ 73 میل اڑان کے بعد 120 میل کا واپسی سفر طے کر کے واپس فلوریڈا کے نیول بیس پر اترنا تھا، لیکن 5 دسمبر 1945 کا دن گزرے 64 برس کی۔ یہ ہوائی جہاز آج تک واپس نہیں لوٹے۔ برمودا ٹرائنگل کے اس مایا جال کی حد تو تب ہو گئی جب ان 5 ومانوں کو سمندر میں ڈھونڈنے گیا امریکن نیوی کا ایک اور ومان 13 لوگوں کی جانچ ٹیم کے ساتھ لاپتہ ہو گیا۔ تمام ہاتھ پیر مار دیے گئے، لاکھ کوششیں کر لی گئی، لیکن آخر میں ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا۔ کیا ہے ان جہازوں کے غائب ہونے کا رہسیہ؟ یہ تو برمودا ٹرائنگل کی انہی لہروں میں چھپا ہے جو اب تک کوئی نہیں جان پایا۔ نہ آپ، نہ ہم اور نہ دنیا کا کوئی اور انسان، حالانکہ اس رہسیہ کو کھوجنے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں۔ ان لہروں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ برمودا ٹرائنگل کے اندر اتنی پاورفل طاقت کیوں ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ دجال کو وہاں چھپانا ہے۔ 2 ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جیمس اور ڈاکٹر موریس جیسوب، لیکن یہ 2 ڈاکٹر جو تھے انہوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کچھ جان لیا تھا۔ اب پتہ نہیں بعد میں یہ مار دیے گئے یا کیا ہوا، لیکن خبر یہ پھیلا دی گئی کہ ان لوگوں نے، دونوں ڈاکٹروں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی، کہ کچھ لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کے اوپر پورن تشکیلیں دیکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھنا ہے جب تک کہ جب اس کے ظاہر ہونے کا ٹائم نہیں آیا۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر دجال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا تو اب کہاں ہے؟ محققین کا
خیال ہے کہ دجال جس قوم کا نجات دہندہ ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ زمین کی ایسی چھان بین کر دے کہ جیسے فلٹر جو ہے وہ پانی کی کرتا ہے. وہ دل و جان سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر بھی کیوں نہیں مل رہا؟ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں انسانی اپروچ نہیں ہے اور نہ ہی انسانی آلات کی اپروچ ہے. تو میں نے جو تحقیق کی پھر میں یہی پہنچا کہ وہ جگہ صرف برمودا ٹرائنگل ہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے. یہ برمودا بحر اقیانوس کے کل 300 جزیروں پر مشتمل ہے. صرف 20 جزیروں پر انسانی مخلوق ہے، انسان ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم تعداد میں. اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں. برمودا تکون جو ہے اس کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے. اس کا شمالی سرا جزائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹو ریکو، جنوب مغربی سرا اس کا میامی ہے، میامی فلوریڈا. آپ جانتے ہیں کہ فلوریڈا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ جو جگہ ہے 1850 میں یہ برمودا تکون اور اس کے قریب علاقے میں 50 سے زائد کشتیاں غائب ہو گئی. اکثر ڈوبے ہوئے بحری جہاز امریکی ریاست کے ماتحت تھے. پہلا بحری جہاز جو اس کے اندر ڈوبا 340 افراد لے کر وہ غائب ہو گیا اسی کے اندر. پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک آبدوز 1968 میں 1968 میں 99 افراد کو لے کر غائب ہو گئی اسی جگہ میں. 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 میں امریکی ریاست فلوریڈا کی ایئر بیس سے 5 طیارے اڑے تھے. 4 بجے ایک طیارے کا پیغام آیا. پائلٹ بولتا ہے عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا، ہم فضا میں کہیں گم ہوئے ہیں. ایئر بیس سے پیغام آتا ہے مغرب کی طرف اڑان جاری رکھو. پائلٹ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چل رہا کہ مغربی سمت کہاں ہے. اور جب وہ یہ میسج پہنچا رہا تھا واپس، اس وقت سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا، 4-5 کا ٹائم تھا، تو اس کو سورج دیکھ لینا چاہیے تھا. تو اگر نیویگیشن کام نہیں کر رہے تو سورج غروب ہونے کا وقت ہے، سورج دیکھ کر ہی سمت کا تعین کر لیتے. مگر پائلٹ تعین نہیں کر پائے. آخر کا رابطہ ٹوٹ گیا اور یہ 5 جہاز بھی یہاں کے یہی غائب ہو گئے. ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے 5 دسمبر شام 7:30 کو پھر ایک اور طیارہ بھیجا گیا. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز گم ہو جائے اس جہاز کو جا کے تلاش کرو. اور یہ جہاز جو ہے یہ پانی کے اندر بھی اتر جاتا ہے. باوجود اس بات کے کہ یہ مہارت تعمیر رکھتا تھا، یہ جہاز جو تلاش کرنے گیا وہ بھی وہاں جا کر گم ہو گیا. میرے خیال کے مطابق یہی دجال کا ٹھکانا ہے. اس جگہ شیطانی طاقتوں کا مرکز ہے. ایسی مقناطیسی کشش برقی لہریں ہیں وہاں جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دجال جب آئے گا وہ اسی طاقت کا استعمال کرے گا. اور اس طاقت کو، جو طاقت برمودا ٹرائنگل کے اندر ہے، جو لہریں ہیں، ان پر اگر کنٹرول ہو جائے تو آج جو گاڑی آپ اپنی 1960 45 کے اوپر یا 59 پہ چلا رہے ہو، یہ گاڑی 10,000 گنا رفتار کے ساتھ تیز چلنے لگ جائے گی. اس کے سامنے پیٹرول کوئی چیز نہیں، گیس کوئی چیز نہیں، اس کے سامنے بجلی کوئی چیز نہیں. یہ اتنی پاورفل طاقت ہے کہ کوئی جہاز، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی جائے، وہ اس کو لہریں اس کو توڑ مروڑ کر چیز کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتی ہے. تو ایک اور اشارہ مجھے ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اسے برمودا ٹرائنگل کے اندر ہی ہے. وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عائشہ ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر لگاتا ہے. اور قرآن مجید میں ویسے دجال کا نام نہیں ہے، نہ اس کا ذکر ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. لیکن ایک اشارہ ملتا ہے کہ شیطان کا تخت کہاں ہے، وہ اپنا تخت کہاں لگاتا ہے. انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ ایسی جگہ پہ اپنا تخت لگاتا ہے کہ جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بھی ہم تو آج کل کے دور کے اندر تو آپ سمندر میں دیکھ سکتے ہو، صرف برمودا ٹرائنگل واحد جگہ ہے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے. تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے، اور شیطان کا سب سے زہریلا پیر جو ہے وہ دجال ہے. کارآمد اور زہریلا پیر جو معلوم یہ ہوا. اور اس لہروں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ برمودا ٹرائنگل کے اندر اتنی پاورفل طاقت کیوں ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ دجال کو وہاں چھپانا ہے، ادروائز تو نکال لائیں گے، لوٹ لیں گے اسے. تو یہی. لیکن ایک اور میں ریسرچ کرتے کرتے ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ دو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جیمس اور ڈاکٹر موریس جیسوب، لیکن یہ 2 ڈاکٹر جو تھے انہوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کچھ جان لیا تھا. اب پتہ نہیں بعد میں یہ مار دیے گئے یا کیا ہوا،
لیکن خبر یہ پھیلا دی گئی کہ ان لوگوں نے دونوں ڈاکٹروں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہے. جب حکم ربی ہوگا تو اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، کیونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گردن کے ساتھ، گھٹنے اور ٹخنے زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی آزاد کر دیے جائیں گے، اور وہ باہر آ جائے گا. اور ہو سکتا ہے تب اللہ تعالیٰ مقناطیسی لہروں کو کم کر دے، یا یہ ہوگا کہ وہ ان لہروں کے اوپر کنٹرول پا لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کے اوپر پورن تشکیلیں دیکھی ہیں. وہ جو ایلین کی نہیں آپ دیکھتے، وہ ایلین جس پر بیٹھ کر آتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہاں ان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ دجال کی پاور اتنی زیادہ ہو کہ وہ ان لہروں کے اوپر بھی کنٹرول کر سکتا ہو. اب سوال یہ ہے کہ سمندری جزیرے سے نکل کر دجال بعد میں پبلک کے سامنے کب اور کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بات طے ہو گئی کہ دجال کسی جزیرے میں ہی رہتا ہے، اور میری عقل کے مطابق وہ برمودا ٹرائنگل کے اندر ہی ہے. کیوں کہ وہاں ابھی تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھنا ہے جب تک کہ جب اس کے ظاہر ہونے کا ٹائم نہیں آتا. اب یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے گا تو پھر پبلک کے سامنے کب آئے گا؟ عالمی اعلان کب ہوگا؟ لوگ اس کو جانیں گے کب؟ تو دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کچھ علامات ہیں، وہ میں حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی یقینی ذریعہ جو ہے وہ نہیں ہے. مسند امام احمد، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی میں مدینہ کی ویرانی ہے. مدینہ کی ویرانی میں جنگ عظیم، اور جنگ عظیم کا ہونا خوش دنیا کی فتح ہے، جس کے بعد دجال کا نکلنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، اتنا ویران ہو جائے گا مدینہ کہ وہاں جانور پھرنے لگ جائیں گے، انسان مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے. یہ دجال سے پہلے کی بات ہے. اور جب یہ مدینہ ویران ہوگا تو بیت المقدس یروشلم آباد ہو جائے گا، اور مدینہ کی ویرانی کے بعد جنگ عظیم ہوگی، اس دن دنیا فتح ہوگا. اس کے بعد دجال ہے. یہ دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کے میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اور حدیث ہماری مدد کرتی ہے یہ جاننے کی کہ دجال کے ظہور سے قبل حالات کیا ہوں گے. بارش بند ہو کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اور رزق زمین پیدا کرنا بند کر دے گی. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور کے پہلے 3 سال سخت ہوں گے. پہلے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا اے آسمان تیسرا حصہ بارش روک دے، اے زمین تیسرا حصہ زراعت روک دے. دوسرے سال اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا، اب جو باقی بچا ہے اس میں سے کہے گا اللہ کہے گا تیسرا حصہ بارش روک دے، زمین کو حکم دے گا تیسرا حصہ زراعت کا روک دے. تیسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا آسمان بارش مکمل طور پہ بند کر دے، اے زمین تو مکمل طور پر اپنی زراعت روک لے، تاکہ جانور جو ہے وہ بھی مرنے لگ جائیں گے، کیونکہ جانور تو گھاس کھا لیتے ہیں، ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں. تو یعنی گویا کہ زمین پر گھاس اگنا بھی ختم ہو جائے گا، جانور بھی مرنے لگ جائیں گے. یہ ہے شیطان سے پہلے کے 3 سال. ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث روایت ہے. مسند امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی اسٹڈی کرنے کے بعد حدیث کے مطالعے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دجال کے ظہور سے کچھ سال اس کے پبلک میں آنے سے پہلے کیا حال ہوگا. بیت المقدس آباد ہو جائے گا، جنگ عظیم ہوگی، مدینہ شریف ویران ہو جائے گا، لوگ چھوڑ جائیں گے، قسطنطنیہ کی فتح ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گا، نہ بارش ہوگی نہ فصل، لوگ برز عداوت کی وجہ سے بچڑ جائیں گے، ایک دوسرے سے اس کا مال اور اولاد چھینیں گے، یعنی ایک دوسرے کے بچے بھی چھین لیں گے. یہ لوگ ایک آدمی کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوں گے جو بد اخلاق ہوگا، بے علم ہوگا، ملک میں لا قانونیت اور اس کے پاس اس سے نظام بھی نہیں چلے گا. انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. لوگ 2 قسم کے رہ جائیں گے، ایک جو مومن ہوں گے ان کے اندر منافقت نہیں ہوگی، یہ بہت کم ہوں گے. دوسرے منافق ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے. یہ فتنے جب پھیل جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دن اس کا انتظار کرو کہ پبلک میں اپیل ہو جائے گا، یا اگلے دن اس کا انتظار کرو. تو دجال کس ملک میں آئے گا؟ ایک حدیث میں ہے کہ وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا. صحیح مسلم شریف باب ذکر دجال کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے تو شام و عراق کے بیچ سے، مگر پبلک میں اعلان تب ہو جب وہ اصفہان، یہ ایران کا شہر ہے، وہاں کے یہودی بتابی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تو پوری دنیا میں خبر جو ہے وہ عام ہو جائے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آئے گا تو اس کے پاس پاور کتنی ہوگی اور یہ کرے گا کیا.